खुदावंद यीशु मसीह के बाकमाल, बेमिसाल, लाजवाब और पुरजलाल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे अजीज़ों, आज पूरी दुनिया में ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध मनाया जा रहा है पूरे ईमान और ईमानी जोश के साथ। तो आएँ आज के दिन मेरे साथ खोलिए कलाम खुदावंद में से आस्तर की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मुकस्सा। और यहाँ पर यूँ रकम है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज़ से चलाने लगा। कलाम खुदा उनका पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए अजीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम खुदा की अमीक, गहरी और सच्ची बातों को सीखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ चंद पल दुआ में गुजारिए। खुदावंद पाक खुदा, तू जो ज़िंदा पाक खुदावंद है, तेरी आवाज़ बियाबानों को हिला देती है, तेरी आवाज़ चट्टानों को चिकना चूर कर देती है, तेरी आवाज़ हन्नियों के हमल गिरा देती है, क्योंकि तू कुदरत वाला, हशमत वाला, जलाल वाला खुदावंद है। कौन तेरे जैसा हो सकता है? खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने बख्श दिया कि हम तेरे पाक कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें। खुदावंद, यीशु मसीह में पाक रूह का दुगना मसा, दुगनी आग दे, और जितने भी साइमीन और नाजरीन इस वक्त इस कलाम के हिस्सा को सुनने वाले हैं, तू उनकी मदद व रहनुमाई करना। पाक रूह का दुगना मसा, दुगनी आग देना। खुदावंद, सुनने वाले कान, समझने वाला जहन, कबूल करने वाला दिल अता फरमा। निजात बख्श यीशु के नाम में आमीन। जी, तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 18 फरवरी 2026 बरोज़ बुध को पूरी दुनिया में मसीही लोग राख का बुध बड़े ईमानी जोश के साथ मना रहे हैं। मेरे अजीज़ों, सवाल ये बनता है कि क्या हमें राख के बुध को मनाना चाहिए या नहीं। सवाल ये बनता है कि क्या बाइबल मुकद्दस में डायरेक्ट बराह रास्त राख के बुध को मनाने की तालीम दी गई है या नहीं दी गई। सवाल ये है कि वो चर्चिस जहाँ पर राख के बुध के ताल्लुक से इबादत का एहतमाम किया जाता है और ख़ास तौर पर लोगों के यानी कलीसिया के माथे पर राख के वसीला से सलीब का निशान बनाया जाता है, ये सही है या गलत है। और दूसरी बात कि क्या राख का बुध हमारे लिए अहमियत रखता है और बाइबल मुकद्दस राख के बुध के ताल्लुक से क्या तालीम देती है। मेरे अजीज़ों, आज बेशतर ऐसे खुदा के खुद्दाम हैं, खुदा की खादमाएँ हैं जो राख के बुध को मनाने की तालीम से सिरे से ही इनकारी हैं, और वो ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बराह रास्त राख के बुध को मनाने की तालीम नहीं दी गई है। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, आस्तर की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। मेरे अजीज़ों, इस बात को जहन में रखिएगा कि इस्राएली लोग जो थे वो ना सिर्फ राख को अपने सर पर डालते थे, अपने चेहरे पर लगाते थे, बल्कि हवा में भी उड़ाते थे। और कई बार ऐसे होता कि वो राख पर बैठकर भी गिरयाजारी करते, आओ पुकार करते, क्योंकि राख पर बैठना, राख को हवा में उड़ाना, राख को अपने चेहरे पर लगाना और राख को अपने सर पर डालना, इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो गिरयाजारी के साथ है, दुख के साथ है, मातम के साथ है, मॉर्निंग के साथ है। और इसका ताल्लुक इंसान जब दुखी हो जाता है, जब होपलेस हो जाता है या जब हेल्पलेस हो जाता है, कलाम खुदाम की रौस से बने इसराइल कौम के लोग अपने ऊपर राख को डालते, अपने चेहरे पर लगाते
اور لوگوں کو اس بات کا اظہار کرتے کہ اس وقت ہم پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدس ابراہیم کے بارے میں پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 27ویں آیت مقدسہ میں پڑھتے ہیں تو وہ شخص جسے خداوند نے کہا کہ تیرے وسیلہ سے ایک بڑی قوم جو ہے وہ اس زمین پر ظہور پذیر ہوگی، اور میں تیری قوم کو، تیری نسل کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور تیرے وسیلہ سے قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ میرے عزیزو، وہ شخص جو ایمانداروں کا باپ تھا، وہ اپنے لیے لفظ راک اور خاک کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جب خدا سے ڈائریکٹ براہ راست بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، اے رب، میری یہ اوقات نہیں، کیونکہ میں مٹی ہوں، میں راک ہوں، میں خاک ہوں۔ یعنی مقدس ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ تھا، وہ خدا کے سامنے اپنے فانی ہونے کا اظہار کرتا ہے، اپنے نیست ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے راک ہے اور خاک ہے۔ میرے عزیزو، راک اور خاک سے مراد عاجزی، انکساری اور خاکساری ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں خداوند نے تھوڑی برکت سے نوازا ہے یا بڑی برکت سے نوازا ہے، لیکن ان کے اندر گھمنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر غرور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ پھولے ہی نہیں سماتے، بلکہ لوگوں کے سامنے ان کی پرائیڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ انسان خاکساری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے زندگی کے دن اس زمین پر پورا کرے۔ جب ہم دانیل نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مقدس دانیل وہ روزے کی حالت میں ہے، اور وہ نہ صرف ٹاٹ اوڑھتا ہے بلکہ وہ خاک یعنی ایشز پر بیٹھتا بھی ہے۔ میرے عزیزو، دکھ، پریشانی، مصیبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ خاک یعنی ایشز پر بیٹھتا ہے۔ آج شروع میں جب میں نے چند سوالات اٹھائے تو میرے عزیزو، نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ عالمگیر کلیسیا میں لینٹن سیزن یعنی روزوں کا آغاز جو ہے وہ راک کے بدھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، عالمگیر کلیسیا جس نے تقریباً 2000 سال پہلے راک کے بدھ کو اس طور پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ عید پاشکا کی تیاری کی جائے، اور عید پاشکا یعنی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور راک کا بدھ تیاری کا پہلا دن ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، عالمگیر کلیسیا نے 40 روزوں کا بندوبست کیا، انہوں نے 40 روزے جو ہیں مسیحیوں پر عائد کر دیے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان روزوں میں انسان تیاری کرتا ہے عید پاشکا کو منانے کے لیے، اور عید پاشکا وہی شخص منا سکتا ہے جو اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور تیاری سے مراد یہ کہ آپ روزہ ریاضت میں رہیں، آپ خاکسار اور عاجز بن کر اپنے زندگی کے دن گزاریں۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ صرف ان روزوں کے ایام میں ہی ہمیں خاکساری، عاجزی اور انکساری کو نہیں اپنانا، بلکہ عام دنوں میں بھی، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہمارا آقا ہے، ہمارا خداوند ہے، وہ فروتن بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ جو فروتن ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، وہی زمین کے وارث ہوتے ہیں، انہی سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پرائیڈ نہ ہو، ہمارے اندر غرور نہ ہو، ہمارے اندر تکبر نہ ہو۔ میرے عزیزو، کئی ایسے لوگ ہیں جو راک کے بدھ کو منانا پسند نہیں کرتے، اور جو لوگ یا جن چرچز کے اندر راک کے بدھ کے تعلق سے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کے ماتھوں پر صلیب کا نشان خاک کے ساتھ بنا کر اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہاں، ہم خاکسار ہیں، ہم فانی ہیں، کیونکہ انسان خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ عاجز اور خاکسار بن کر زندگی گزاریں۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ آخر یہ راک کہاں سے آتی ہے؟ آرتھوڈکس کلیسیائیں
اور کیتھولک کلیسیا وہ پچھلے سال جب کھجوروں کے اتوار یعنی کھجوری اتوار کی جو کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں انہیں محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جلاتے ہیں، اور انہیں جلانے کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے اس کو راکھ کے بدھ والے دن استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، راکھ ہوتی کیا ہے یا خاک ہوتی کیا ہے؟ جب بھی کسی بھی چیز کو جلایا جاتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اسے راکھ یا خاک کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ میں ناظرین آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی چیز کا جب وہ وجود میں آتی ہے اس کا فارمولا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس کا فارمولا وہ نہیں رہتا بلکہ اس کا فارمولا بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کاغذ لیتے ہیں تو وہ کاغذ کہلاتا ہے، لیکن جب ہم اسے جلا دیتے ہیں تو پھر وہ کاغذ نہیں رہتا بلکہ راکھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یہ چاہتا ہے کہ انسان جب راکھ کو اپنے ماتھے پر لگائے یا اپنے جسم کے کسی حصے پر لگائے یا اس پر بیٹھے یا اسے اپنے چہرے پر لگائے یا اپنے بالوں پر اسے ڈالے یا ہوا میں اڑائے، تو وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ انسان کی بھی ہستی جو ہے وہ نہ رہنے والی ہے، انسان کی ہستی بھی بدل جائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہست نہیں رہے گا بلکہ نست جو ہے وہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند خدا ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی جن کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ خاکسار بن کر، عاجز بن کر، اپنی بری روشوں کو چھوڑ کر اور میرے دیدار کے طالب ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ راکھ کے بدھ کا تعلق جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ ہے، راکھ کے بدھ کا تعلق جو ہے خاکساری کے ساتھ ہے، اور راکھ کے بدھ کا تعلق جو ہے وہ اپنے گناہوں پر پچھتانے پر ہے۔ آج لوگ شاید ان کی زندگیوں میں کوئی دنیاوی غم ہو تو وہ روتے ہیں، لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر رونا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر چھاتی پیٹنی ہے، اور ہمیں خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں خداوند، میں گناہ گار ہوں، تو مجھ پر رحم فرما۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں خداوند خوش ہوتا ہے، اور خداوند اپنا نیلا آسمان کھول کر، اپنا دست قادر بڑھا کر اپنے لوگوں کو چھوتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ کسی پر بھی انگلی مت اٹھائیں، نہ کسی چرچ پر، نہ ہی کسی شخص پر، بلکہ یہ کسی بھی شخص کا شخصی ایمان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کی کہ ڈائریکٹ تو بائبل مقدس میں یہ تعلیم نہیں دی گئی، لیکن میں ایک سوال تمام عالمگیر کلیسیا سے اور پاکستانی کلیسیا کے خدام اور خادماؤں کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ میرے عزیزو، پاکستان بائبل سوسائٹی کی جو بائبل مقدس ہے اس کی 31,102 آیات ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم نے دعا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرنی ہے۔ لیکن کیوں لوگ چرچز کے اندر تنہائی میں، خلوت میں، یا لوگوں کے ہجوم میں، یا لوگوں کے ساتھ مل کر جب دعا کرتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کرنے کے بارے میں تو تعلیم بائبل مقدس کی 31,102 آیات میں کہیں بھی نہیں ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اس غرض سے کہ ہمارا دھیان و گیان دنیا کی چیزوں سے ہٹ جائے اور ہمارا من جو ہے وہ مکمل طور پر خداوند کی جانب لگ جائے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دعا آنکھیں بند کر رہے ہیں جس کی تعلیم بائبل مقدس میں نہیں ہے، تو راکھ کے بدھ کی ڈائریکٹ تو تعلیم نہیں دی گئی، لیکن ہمیں مختلف حوالہ جات میں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ راکھ کو سر پر ڈالنا، ہوا میں اڑانا، راکھ پر بیٹھنا، اپنے چہرے پر لگانا، یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم غمگین ہیں، یا ہم غم کی حالت میں ہیں۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں، اپنے
گناہوں کے لیے غمگین ہوں اور اپنے گناہوں کے لیے ماتم کریں اور اس بات کا خداوند کے سامنے اقرار کریں کہ ہاں خداوند تو ہی واحد وہ ہستی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور تو ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنا دست قادر بڑھا کر اپنے فضل سے، اپنے رحم سے اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے نیک اعمال سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا۔ میرے عزیزو، عاجزی انکساری کسی دکان سے نہیں ملتی، کسی بازار سے نہیں ملتی، کوئی ایسی دنیا میں مارکیٹ نہیں ہے جہاں سے آپ پیسے دے کر خاکساری عاجزی کو خرید سکتے ہیں یا مول لے سکتے ہیں۔ خاکساری تبھی آتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں فانی ہوں، میں نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، میری کوئی وقت اہمیت یا قدر نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم جو مٹی کا ہے اس نے ایک دن گرنا ہی گرنا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو نہ صرف خدا کے سامنے خاکسار بن کر آنا ہے، بلکہ ہمیں دنیا میں بھی عاجزی، خاکساری اور انکساری میں رہ کر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ خدا کرے کہ میں اور آپ راکھ کی اہمیت کو سمجھیں اور اسے صرف روایتی طور پر اپنے ماتھے پر یا جسم کے کسی حصے پر لگانے پر ہی زور نہ دیں، بلکہ اس کے صحیح مفہوم کو اور روحانی مطلب کو سمجھیں جو خداوند چاہتا ہے اور جس کے بارے میں بائبل مقدس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ میری طرف سے، گلوم چرچ کی طرف سے، گلورس ٹیلی ویژن کی طرف سے اور گلورس ٹیلی ویژن کی تمام انتظامیہ، سٹاف اور ورکرز کی طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو راکھ کا بدھ مبارک ہو، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ کے اندر خاکساری، عاجزی، انکساری پیدا کرے، اپنے اس پیغام کا اختتام کروں گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔